आप सबको सलाम। आपके लिए खुशखबरी में खुश आमदीद। मैं मुबशिर जोशुआ वैगनर हूँ। और मैं वैगनर मिनिस्ट्री इंटरनेशनल से मुबशिर केवन वैगनर हूँ। आप जानते हैं कि हम सन 2000 से पूरी दुनिया का सफर कर रहे हैं और इन जगहों पर जहाँ ज्यादा जरूरत है अंजील की मुनादी कर रहे हैं। हम यीशु के मौजूदात को देखकर बहुत ही पुरजोश हो जाते हैं। लोग निजात पाते, शिफा पाते, आजाद होते हैं और हजारों लोग यीशु को निजात दहिंदा कबूल कर रहे हैं। और अगर आप खुदा के लिए हमारी खिदमत देखना चाहते हैं तो हम आपको दावत देते हैं कि आप हमारे ईमेल एड्रेस पर विजिट करें wagnerministries.org पर। आप उन जबरदस्त कामों को जो यीशु ने पूरी दुनिया में किए उनके बारे में पढ़ सकते और उन्हें देख सकते हैं। हम आपको दावत क्यों देते हैं? ताकि आप हमारे इस मुफ्त तोहफे को हासिल कर सकें जो आपके लिए है। ये एक डाउनलोड होने वाली किताब है जो आपकी अपनी जुबान में भी मौजूद है, जो आपको यीशु से मोहब्बत और खिदमत करने में मदद देगी। हमें आपको ये तोहफा देते हुए बहुत खुशी महसूस होगी। हम ये भी जानते हैं कि आप इससे अक्सर लोग जो खुद की और जिनकी वो फिक्र करते हैं उनके लिए खास मकासद के लिए दुआ भी करना चाहते हो, और हम आपकी हौसला अफजाई करना चाहते हैं कि आप हमें इन दुआया दरखास्तों के लिए इस पते पे ईमेल करें prayer@wagnerministries.org। हमें आपके और आपके अजीजों के लिए दुआ करके बहुत ही खुशी मिलेगी ताकि यीशु आपकी जिंदगी में जबरदस्त और मौजज़ाती काम कर सके। और अब हम आपकी हौसला अफजाई करना चाहते हैं कि आप इस खुशखबरी को सुने जो कि आपके लिए है। आपको सलाम। आज मैं आपको यीशु मसीह से मुतल्लिक एक अजीम कहानी सुनाऊंगा। आप जानते हैं कि यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है जिसे आसमान पर से जमीन पर भेजा गया ताकि इंसान को बचाए। वो एक अजीम इंसान था। वो एक अजीम काम करता था। वो बीमारों को शिफा देता, मुर्दे जिंदा करता, हमारी दुनिया के बेकसों की मदद करता। वो ऐसा नजर आता था जिसे हर कोई पसंद करता होगा, मगर सबकी तरफ से ऐसा ना हुआ। दर हकीकत मजहबी रहनुमा तो यीशु के बहुत खिलाफ थे। उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था कि यीशु सबकी तवज्जो का मरकज बने। वो उसके कामों को नापसंद करते थे। वो माशरे के बेअदब लोगों के साथ वक्त गुजारता था। लेकिन तमाम मजहबी रहनुमा यीशु को बाहर नहीं निकालना चाहते थे, ना ही यीशु को जाने का कहते थे। इनमें से अक्सर तो यीशु को जान से मारने का मंसूबा बनाते थे, लेकिन इनमें से बाज तो यीशु के हक में थे, जिनमें से एक निकोदेमस था। निकोदेमस एक हुकूमती मजहबी कौंसिल का हिस्सा था, लेकिन वो यीशु को जानने में दिलचस्पी लेता था। वो किस तरह की जिंदगी गुजारता है और उसे यीशु को जानने और उससे बात करने की तमन्ना लगी रहती थी। लेकिन वो इस गुफ्तगू के मुतालिक किसी को भी बताना नहीं चाहता था। वो हुकूमती मजहबी कौंसिल के अफराद को भी अपनी गुफ्तगू की भनक तक नहीं लगने देना चाहता था। सो वो यीशु के पास खुफिया तौर पर मिलने जाता है। वो यीशु के पास रात के वक्त जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने पूरी दुनिया में मुनादी की है और मैंने इस तरह के वाक़यात भी देखे हैं। दूसरे मजहब के मजहबी रहनुमा भी हमारी बड़ी कन्वेंशनों में आते रहे हैं और दूर से हमें सुनते रहे हैं। हत्ता के पुलिस के चीफ और रियासत के सरबराहान भी आकर जायजा लेते रहे हैं, और वो भी नहीं चाहते थे कि किसी और को इस बात का पता चले कि वो मसीहत में दिलचस्पी रखते हैं। वो इन कन्वेंशनों में खुदा के कामों का मुशाहदा करते थे, और निकोदेमस की मानिद वो दूर ही से मौजज़ाती कामों को होता हुआ देखते रहते थे। खुदा मौजज़ात करता था। निकोदेमस रात के वक्त यीशु के पास जाता है ताकि किसी और को पता ना चल पाए कि वो कौन है और क्या कर रहा है। और वो यीशु से कहता है कि मुझे मालूम है कि तू खुदा की तरफ से आया है, क्योंकि जो मौजज़ात तू दिखाता है कोई और नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये खुदा की तरफ से है। आप देखें कि यीशु हर तरह के मौजज़ात ज़हूर में लाता था। बहुत से लोग बचाए जाते थे, बहुत से लोग शिफा पाते थे, और वो अपनी जिंदगी में से हर बुराई से आज़ाद होते थे। और निकोदेमस को इस बात का इल्म था कि ये काम जो ये करता है खुदा की कुदरत के बगैर ज़हूर में बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं। और इसी तरह हमारी कन्वेंशनों में जो लोग दूर से देख रहे होते हैं वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि ये काम खुदा कर रहा है, क्योंकि वो लंगड़ों को चलता हुआ देखते हैं, वो अंधों को बिनाई पाते हुए देखते हैं, वो बहरों को सुनते हुए देखते हैं, और यीशु के इन कामों से हैरान हो जाते हैं। आप जानते हैं कि आप भी इसे निकोदेमस की मानित देख रहे हैं। आप शायद मसीह ना हो, आप शायद किसी और मजहब से ताल्लुक रखते हो, लेकिन आप इन बातों में जो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ दिलचस्पी ले रहे हैं। आप मसीहत के कलाम में दिलचस्पी ले रहे हैं। आप बड़ी हैरानगी से सोचते हैं कि यीशु कैसा है। अगर आप इसे देख रहे हैं तो आप निकोदेमस की मानित हैं। आप ये जानना चाहते हैं कि यीशु के पैरोकार कैसे बनते हैं और मसीह किस तरह बना जाता है।
निकोदेमुस उस रात यीशु के पास गया। निकोदेमुस इस बात का यकीनी तौर पर जवाब चाहता था, क्या वाकई वो खुदा की तरफ से है, और वो ये जानना चाहता था कि यीशु का पैरोकार बनने के लिए उसे क्या करना होगा। जब निकोदेमुस रात के वक्त यीशु के पास गया तो उससे ये पूछने लगा कि वो कौन है और किस तरह उसके पैरोकार बन सकते हैं। यीशु ने जवाब में उससे ये बात कही। उसने फरमाया कि कोई भी तब तक मेरी पैरवी नहीं कर सकता और कोई भी तब तक खुदा तक रसाई हासिल नहीं कर सकता जब तक कि वो नए सिरे से पैदा ना हो। इस बात ने निकोदेमुस को इंतहाई मुंतशिर कर दिया और उसने उससे पूछा कि मैं नए सिरे से किस तरह पैदा हो सकता हूँ। मैं तो एक बड़ा आदमी हूँ, तो मैं कैसे अपनी माँ के पेट में दोबारा दाखिल हो सकता हूँ? ये तो हमाकत है। और शायद निकोदेमुस इस बात को सोचता हो कि यीशु तो इस तरह का नहीं जैसा मैंने सोचा था, लेकिन यीशु ने उस पर वाजिया किया कि वो बदनी तौर पर दोबारा पैदा होने को नहीं कह रहा, बल्कि वो रूहानी एतबार से नए सिरे से पैदा होने का कह रहा है। वो रूहानी एतबार से नए सिरे से पैदा होने का कह रहा था। और ऐसा होना क्यों जरूरी है? गुनाह की वजह से। आप देखें कि जब खुदा ने इंसान को बनाया तो उसने इंसान को बिल्कुल कामिल बनाया। हम बिल्कुल खुदा की मानित थे, लेकिन पहले मर्द और औरत यानी आदम और हवा ने एक ऐसा फैसला लिया जो पूरी इंसानियत पर असरअंदाज हुआ। उन्होंने गुनाह का इंतखाब किया और खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी की और खुदा की नाफरमानी की। इस तरह करने से उन्होंने अपने ताल्लुक को खुदा से तोड़ डाला। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि हर फर्द बशर जो मर्द और औरत से पैदा हुआ है और अपने अंदर इस गुनाह की फितरत रखता है। आप जानते हैं कि हम सब ने इसका तजर्बा किया हुआ है और हम सब गुनाह में पैदा हुए हैं। क्या आप इस वक्त बच्चों के मतलब सोच सकते हैं? मेरे भी बच्चे हैं, यानी आप कभी बच्चे को गुनाह करना नहीं सिखाते, ये इनकी फितरत में होता है, बल्कि आप इन्हें अच्छा बनने की तरबियत देते हैं। बच्चे को कभी खुदगर्जी सिखाई नहीं जाती, बल्कि ये खुद से आ जाती है। इसके बरक्स हमें इन्हें सिखाना पड़ता है। एक बच्चे को ये सिखाया नहीं जाता कि नाफरमानी करो, बल्कि उसके बरक्स हमें इन्हें फरमाबरदारी सिखाने की जरूरत पेश आती है, क्योंकि हम सब जब से हमारा वजूद बनना शुरू हुआ हम गुनाहगार हैं। ये गुनाह एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होता जाता है। ये वो गुनाह है जो हमें हमारे आबाओ अजदाद यानी आदम और हवा से मिला है, लेकिन खुदा से ताल्लुक कायम करने के लिए हमें गुनाह से आज़ाद होना होगा। इन गुनाहों को धोना होगा, इन्हें दूर करना होगा, जिसके लिए हमें लाजमी नए सिरे से पैदा होना पड़ेगा। यीशु निकोदेमुस को बता रहा था कि खुदा तक रसाई हासिल करने के लिए हमें गुनाह में नहीं बल्कि रास्तबाजी में पैदा होने की ज़रूरत है। हमें दूसरी मर्तबा पैदा होना ज़रूर है। यीशु के कहने का यही मतलब था जब उसने नए सिरे से पैदा होने का कहा। लेकिन ये कैसे होगा? क्योंकि हम सब तो गुनाहगार हैं। लेकिन उस मोड़ पर यीशु हमारी जिंदगी में दाखिल होता और सब कुछ बदल देता है। आप देखें कि यीशु एक औरत से पैदा हुआ। वो एक मुकम्मल इंसान था। ये हमारे और निकोदेमुस के लिए मुतबादिल के तौर पर था, लेकिन वो दुनियावी बाप से पैदा नहीं हुआ। आप देखें कि उसका ज़मीनी बाप जिसका नाम यूसुफ था वो उसका सुतेला बाप था। लेकिन मरियम यीशु मसीह की सगी माँ थी। लेकिन खुदा यीशु का असल साइंसी बाप था। इसका मतलब है यीशु कामिल तौर पर इंसान था जो कि हमारा मतबादिल बना। लेकिन वो न सिर्फ कामिल इंसान बल्कि वो एक कामिल खुदा भी था और उसके अंदर गुनाह की फितरत नहीं थी जो उस तक मुंतकिल हो सकती। इसी वजह से यीशु ने एक कामिल और बेगुनाही की जिंदगी गुजारी कि वो हमारी जगह कुर्बान हो। जिस सज़ा के हम हकदार थे उसे अपने ऊपर ले। हर गुनाह के नताइज होते हैं। बाइबल हमें बताती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। इससे हम खुदा से बदनी और रूहानी एतबार से भी मुकम्मल दूर होते हैं। बस एक ही चीज़ जो हमें खुदा के साथ कायम कर सकती थी वो सिर्फ ये थी कि कोई हमारी जगह बदनी सज़ा को ले ले और हम उसकी रास्तबाजी को ले सकें।
اور یہی کام یسوع کرنے کو آیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ اس رات یسوع نکودیمس پر نجات کی راہ کو واضح کر رہا تھا، بلکہ وہ اس پر واضح کر رہا تھا کہ صرف وہی خدا تک رسائی کا واحد رستہ ہے۔ وہی اکیلا صرف خدا تک رسائی کا واحد رستہ ہے، اور نجات حاصل کرنے کا واحد ذریعہ صرف اور صرف یسوع مسیح ہے، کیونکہ وہی اکیلا ایک شخص تھا جو ہماری جگہ کھڑا ہو پاتا۔ اس کا کوئی زمینی باپ نہ تھا، اسی وجہ سے وہ گناہ آلودہ نہ تھا۔ وہ کامل اور بے گناہی کی زندگی جیا اور ہماری جگہ ہوا، اور وہ اس قابل تھا کہ ہماری سزا کو اپنے اوپر لے سکے تاکہ ہم اس کی راست بازی کو حاصل کر سکے۔ یسوع یہی سچائی نکودیمس پر واضح کر رہا تھا، بلکہ یسوع نے مزید اس سچائی کو اس پر واضح کیا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ سو خدا کی یہ خواہش تھی نکودیمس کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے۔ یہ خدا کی عظیم محبت تھی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو زمین پر بھیجا اور ہماری جگہ قربان ہو۔ خدا اتنا ہم سے پیار کرتا ہے، اور اگر ہم اس پر ایمان لائیں تو ہماری گناہگار زندگی کو اپنی راست بازی کی زندگی میں بدل دیتا ہے۔ بائبل یہ فرماتی ہے کہ جیسا یسوع نے نکودیمس کو بتایا کہ خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا کو ملامت کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا کو نجات دے، کیونکہ کلام فرماتا ہے کہ جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا ہے۔ یسوع ہمیں ملامت کرنے کو نہیں آیا، کیونکہ ہم پہلے سے ہی ملامت میں تھے۔ ہمارے گناہ ہمیں پہلے ہی جہنم کی زندگی کی وجہ سے اور خدا سے جدائی کی وجہ سے ملامت کرتے رہتے تھے۔ وہ ہماری جگہ ہوا، اس نے میری اور آپ کی سزا کو اپنے اوپر لے لیا جس کے ہم مستحق تھے۔ یہ خدا کی محبت کا ثبوت تھا کہ اس نے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کیا تاکہ ہم زندگی پائیں۔ دیکھیں کہ ہم سب کی ملامت کا انصاف ہوا۔ جب ہم کچھ غلط کرتے ہیں تو ہمیں اس کا پچھتاوا ہوتا ہے۔ جو آپ نے کیا، آپ اس کے لیے سزا کے حقدار ہیں، مگر یسوع اس لیے آیا تاکہ ہماری سزا کو اپنے اوپر لے لے اور ہماری جگہ موئے تاکہ ہم زندگی پائیں۔ یہی پیغام یسوع نے اس رات نکودیمس کو دیا۔ اس کا پیغام نئے سرے سے پیدا ہونے کا تھا۔ اب نئے سرے سے پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یسوع اس لیے آیا تاکہ نکودیمس کو یہ کلام سنائے اور اسے بتائے کہ مستقبل میں اس کے ساتھ کیا ہونے کو ہے۔ اس نے اس بابت نبوت کی کہ وہ نکودیمس کی جگہ قربان ہونے کو ہے۔ وہ اس گناہ کی سزا کو پانے والا ہے جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں، تاکہ وہ ہمیں گناہوں سے آزاد کر سکے۔ آج کے معززاتی لمحے میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر قسط میں ہم آپ کے ساتھ یسوع کے نہ صرف بدنی معجزات کے متعلق بلکہ آپ کو نجات دینے کے متعلق بھی شیئر کرتے ہیں۔ آج میں آپ سے بہت ہی خاص گواہی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ میرے والد کے بارے میں ہے کہ کس طرح یسوع نے میرے محترم والد کو شفا بخشی۔ جب میں ایک جوان لڑکا تھا تب میں نئے سرے سے پیدا ہوا۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ میرے پھیپھڑوں میں کچھ مسئلہ ہے جسے انگلش میں استھما کہتے ہیں، اور یہ ایک طرح کی پھیپھڑوں کی کمزوری ہوتی ہے، اور یہ بیماری میری جوانی میں، میری شادی کے بعد اور بچے ہونے کے بعد تک بھی رہی۔ اس بیماری کی وجہ سے میں بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ مثال کے طور پر میں 1 کلومیٹر تک بھی بھاگ نہیں سکتا تھا۔ ایسا کرنے سے میں بہت ہی زیادہ بیمار پڑ جاتا تھا۔ میں ہانپنے لگ جاتا تھا۔ میرے پھیپھڑے بہت ہی کمزور ہو چکے تھے اور مجھے سانس لینے میں بھی بہت تکلیف ہوتی تھی۔ میری آنکھوں اور میرے پورے چہرے میں بھی بہت تکلیف ہوتی تھی، یہاں تک کہ مجھے ادویات لینے کی ضرورت پیش آئی اور میں سانس بھی نہیں لے پاتا تھا۔ دراصل یہ بہت ہی برا ہوتا تھا کیونکہ میں اس کی وجہ سے چست بھی نہیں رہتا تھا اور اس کی وجہ سے میں چست رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جی مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ استھما کی بیماری سے دوچار ہوں گے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا اور یسوع نے آپ کی زندگی میں کیا کیا۔ لہٰذا میں ایک کنونشن میں گیا، جس طرح ہم پوری دنیا میں بڑی بڑی کنونشنز کرواتے ہیں، اور میں وہاں پر پہنچا
اور میں نے وہاں پر مناد کو اس سچائی کی منادی کرتے ہوئے سنا کہ یسوع مسیح جو واحد سچا خدا ہے، اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، یعنی ہمارے گناہوں کے واسطے مصلوب ہونے سے پہلے اس کے وہ زخم اور ان سے بہتا ہوا خون ہی ہماری شفا کے لیے کافی تھا۔ اور جب میں نے مناد کو یہ بتاتے ہوئے سنا تو میں یسوع پر ایمان لے آیا۔ میں یسوع پر پہلے ہی نجات دہندے کے طور پر ایمان رکھتا تھا، لیکن میں اس کی شفا سے ناواقف تھا۔ میں اس پر بھروسہ رکھتا تھا۔ مجھے فوراً ہی محسوس ہوا کہ میں نے اپنے بدن میں اپنے پھیپھڑوں کی بیماری سے شفا پالی ہے، اور یہ شفا ایک دم سے زبردست طریقے سے میری زندگی میں معجزاتی طور پر مجھے ملی۔ واہ، یہ بات بہت ہی زبردست ہے۔ یہ کافی عرصے پہلے کی بات ہے۔ کیا آپ اب ہم سے شیئر کریں گے کہ یسوع مسیح کی وہ شفا میں کس طرح قائم رہی، اور اس کے ثبوت کے متعلق بھی ہمیں آپ بتائیں؟ جی ضرور۔ جب میں کنونشن سے گھر واپس آیا تو میں نے پہلے سے زیادہ ورزش کرنا شروع کیا، اور مجھے اب بھی اچھے سے یاد ہے جب میں شفا کے بعد پہلی بار اتنا زیادہ دوڑا تھا، اور میں خدا کے فضل سے 5 کلومیٹر تک بغیر کسی دقت کے دوڑا۔ مجھے بہت ہی زیادہ فرق پڑا تھا، اور پہلے کی نسبت یہ بہت ہی الگ بات تھی، اور اس وقت سے اب تک میں دوڑ سکتا ہوں کیونکہ مجھے دوڑنا پسند ہے، اور اس کا سارا جلال میں یسوع کو دیتا ہوں۔ چونکہ وہ مجھے شفا دے چکا تھا، اس لیے میں دوڑا۔ مثال کے طور پر اب تک بھی میں اپنی شفا کے بعد دوڑ سکتا ہوں۔ میں ہفتے میں کئی بار دوڑ سکتا ہوں، اور میں ایک ہفتے میں کئی کلومیٹر دور تک دوڑ سکتا ہوں، اور میں اسے خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے کرتا ہوں۔ جب یسوع ہمیں شفا دیتا ہے تو وہ ہمیں مضبوط طریقے سے شفا دیتا ہے، وہ ہمیں طاقتور طریقے سے شفا دیتا ہے، وہ ہمیں پوری زندگی کے لیے شفا دیتا ہے۔ اور میں آج اس بارے میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا کہ میری گواہی ہے کہ خدا ہر شخص کے اندر گواہی رکھنا چاہتا ہے۔ یہ ایک عظیم خوشخبری ہے۔ خدا نے جو میرے والد کے لیے کیا، آپ کے لیے بھی کرنے کے قابل ہے، کیونکہ وہ کبھی آپ کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ سو آپ اس کا اعتبار کریں کہ یسوع آپ کو شفا دینے کے قابل ہے۔ ہر طرح کی بیماری، کمزوری جس سے آپ دوچار ہوں، یسوع شفا دینے کے قابل ہے، اور یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ نیکودیمس کو اس بات کا پورے طور پر یقین نہ تھا، لیکن اس کا مطلب بہت اچھے سے معلوم ہو گیا تھا۔ کیا وہ مذہبی نظام کو چھوڑنے کے لیے راضی ہو گیا تھا؟ کیا وہ اپنے ساتھ کے مذہبی رہنماؤں کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا؟ کیا وہ یسوع کی پیروی کرنے اور باقی تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا؟ نیکودیمس کے لیے یہ بہت ہی مشکل فیصلہ تھا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کے لیے بھی ایک مشکل فیصلہ ہوگا۔ اس رات نیکودیمس نے یسوع کو چھوڑا کیونکہ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ وہ یسوع کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے، ہم نیکودیمس کا ذکر نہیں سنتے، اور مزید آگے چل کر بھی نہیں سنتے۔ اور جیسا یسوع نے نبوت کی تھی، اور جیسا کہ خدا نے پیشن گوئی کی تھی، ان مذہبی رہنماؤں نے یسوع کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے اس سے کہا وہ اس کے خلاف جھوٹی ترکیب لگا رہے ہیں۔ وہ آدمی جس نے کچھ برا نہیں کیا، اب وہ اپنی جان گنوانے کو ہے۔ ان کے پاس جھوٹے گواہ بھی تھے جنہوں نے اس کے خلاف جھوٹ بولا، اور وہ آدمی جو کہ موت کا حقدار نہ تھا، اس نے ایک دردناک موت برداشت کی۔ اسے مارا گیا، اسے گھائل کیا، تشدد اور زخمی کیا، اور اسے آخرکار کیل ٹھونک کر مصلوب کر دیا گیا۔ تمام لوگوں کے سامنے اسے شرمندہ اور مصلوب کیا گیا۔ ایک شرمناک موت کے گھاٹ اتارا گیا، ایک خطرناک مجرم کی مانند، اور وہ ایک ایسا آدمی تھا جس نے کچھ بھی برا نہیں کیا تھا۔ آپ دیکھیں، میں اور آپ اس قسم کی موت کے حقدار تھے۔ ہمارے گناہ اس قسم کے سزا کے لائق تھے، لیکن یسوع نے کچھ بھی برا کام نہیں کیا تھا۔ اس نے کوئی بھی جرم نہیں کیا تھا۔ وہ اس سزا کے لائق نہ تھا۔ وہ صلیب پر سب لوگوں کے سامنے لٹکایا گیا۔ اس سے پہلے لوگ اس کو مار رہے تھے اور اس پر تھوک رہے تھے، اور ان لوگوں میں وہ آدمی نیکودیمس بھی موجود تھا۔ کہیں نیکودیمس کو اس گھڑی میں محسوس ہوا ہوگا کہ یسوع نے جو بھی کہا وہ سچ تھا، اور وہ یسوع کی پیروی کرنے کی کے بجائے پرانے مذہبی طریقہ کار کی پیروی کر رہا تھا۔ اس نے پیروی کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ یسوع کو صلیب پر مرتا ہوا دیکھ رہا تھا، تب وہ رو رہا تھا۔ وہ اسے اس جگہ مرتے ہوئے دیکھ رہا تھا جہاں اسے مرنا تھا۔
یسوع اس دن 2000 سال پہلے موا۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ نیقودیمس وہاں موجود تھا جب یسوع کے بدن کو صلیب پر سے اتار رہے تھے۔ نیقودیمس وہاں اور لوگوں کے ساتھ موجود تھا تاکہ یسوع کے بدن کو دفن کرنے کے لیے ڈھانپے، اور انہوں نے اس کے بدن کو لے جا کر ایک قبر میں اتارا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سب ختم ہو گیا۔ نیقودیمس یقیناً بہت ہی پریشان اور غمگین تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس کہانی کا اختتام اس طرح کا تو نہیں تھا۔ نیقودیمس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ خدا کا بیٹا تھا اور اسے اس طرح مارا گیا جیسے وہ کوئی بہت بڑا مجرم تھا۔ پہلے روز، دوسرے روز، تیسرے روز تک نیقودیمس اور یسوع مسیح کے پیروکار بہت ہی غمگین تھے، اور جو کچھ ان کے نجات دہندہ کے ساتھ ہوا اس کو سوچتے رہتے تھے۔ لیکن خدا کا شکر ہے دوستو کہ یہ کہانی کا اختتام نہیں ہے، کیونکہ یسوع کی موت کے تیسرے روز جب یسوع کے شاگرد اس کی قبر پر پہنچے تو انہوں نے ایک معجزہ ظہور میں آتے ہوئے دیکھا۔ وہ پتھر جو یسوع کی قبر پر دھرا ہوا تھا وہ ہٹ چکا تھا۔ وہ قبر کے اندر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا جسم وہاں موجود نہیں تھا۔ کیا چور اس سے چرا لے گئے؟ کیا رومی سپاہیوں نے اس کے جسم کے ساتھ کچھ کیا؟ وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا ہوا، لیکن پھر انہیں یاد آیا کہ یسوع ان سے پہلے یہ سب کچھ بیان کر چکا تھا۔ اس نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ ہر ایک گناہ پر قادر ہے، اور وہ یہاں تک کہ موت پر بھی غالب ہے۔ جب انہوں نے ان باتوں پہ غور کیا کہ ان کے خداوند کے ساتھ کیا ہوا ہے، تب یسوع وہاں ظاہر ہوا۔ وہ ان پر ظاہر ہوا۔ وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ یسوع نے صلیب پر جان دے کر گناہ کو مات دی، اور اب اس نے آخری کام کر دکھایا۔ اس نے آخری دشمن کو مات دی جو کہ موت تھی۔ اس نے یہ ثابت کر دکھایا کہ صرف وہی قدرت والا ہے اور پوری کائنات میں وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور یقینی طور پر یسوع پہلے نیقودیمس پر ظاہر ہوا۔ وہ آدمی جو رات کی تاریکی میں یسوع سے ملاقات کرنے کو گیا، وہ اب ہمیشہ کے لیے یسوع کا مکمل طور پر پیروکار بن چکا تھا۔ یسوع نے وہ کر دکھایا جو وہ کر سکتا تھا۔ وہ نیقودیمس کے گناہوں کے لیے موا، بلکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور وہ کہ جس طرح نیقودیمس کی یسوع کے ساتھ ملاقات ہوئی، یسوع آپ کے ساتھ بھی ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کے پاس آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے آنا چاہتا ہے۔ اس نے وہ موت برداشت کی جس کے حقدار آپ تھے تاکہ آپ مرنے کے بجائے زندگی پائیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ رشتے میں قائم ہونے کا تجربہ حاصل کریں۔ دنیا کے کسی بھی مذہب میں ایسا نہیں ہوا ہوگا، اور نہ ہی کسی نے یسوع کی مانند وہ کچھ پیش کیا ہوگا جو یسوع نے کیا۔ کوئی بھی دوسرا خدا آپ کی خاطر، آپ کی جگہ، آپ کے گناہوں کے لیے اور اس سزا کے لیے جس کے آپ حقدار ہیں مرا نہیں ہوگا، لیکن یسوع نے ایسا کیا۔ اور سو آج آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ نیقودیمس کی مانند یسوع پر ایمان لائیں۔ آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ نئے سرے سے پیدا ہوں۔ جس طرح یسوع نے نیقودیمس کو ہدایت کی، پوری دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوگا کہ آپ یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور خداوند قبول کر لیں، کیونکہ ہر دوسرا فیصلہ اپنے اندر اس زندگی میں حقائق اور نتائج رکھتا ہے۔ اس فیصلے کا اثر کہ آپ کس کی عبادت کریں گے اور کس خدا کی پیروی کریں گے، یہ مستقبل پہ ہوتا ہے۔ موت سب پر آتی ہے، لیکن مسیحیوں کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کہ فکر کریں۔ دراصل میں موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ میں اس کے لیے پرجوش ہوں کہ میں ایک دن یسوع سے ملاقات کروں گا، جس زبردست جگہ کو فردوس کہتے ہیں، جہاں نہ درد ہوگا، نہ تکلیف اور نہ ماتم ہوگا۔ آج آپ کے پاس یہ موقع موجود ہے۔ آپ اپنا ایمان یسوع پر لائیں اور یسوع کی پیروی کریں۔ شاید آپ نیقودیمس کی مانند رات میں دور سے چپکے سے اس کلام کو سننے کے لیے اور مسیحیت کے متعلق جاننے کے لیے آئے ہوں، لیکن آج میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ نزدیک آئیں، کہ آپ وہ فیصلہ لیں جو نہ صرف آپ کے مستقبل پر بلکہ ابدیت پر بھی اثر انداز ہوگا، اور جو کہ نئے سرے سے پیدا ہونے اور یسوع کی خدمت کرنے کے متعلق ہے۔ خدا آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے یسوع کو آپ کی جگہ مرنے کو بھیج دیا تاکہ آپ زندہ رہ سکیں۔ یہ انجیل کی خوشخبری ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک خدا کا پیغام ہے۔
اور میرا ایمان ہے کہ جیسے ہی آپ نے یہ کلام سنا ہے آپ اسے اپنے لیے خوشخبری کے طور پر لیں گے۔ واہ، آج کا کلام نیکودیمس کے متعلق کتنا زبردست تھا۔ میں جانتا ہوں کہ جب مبشر جوشوا آج کلام سنا رہے تھے تو آپ میں سے بہتوں نے اپنے دلوں میں اس کلام کو اپنایا ہوگا تاکہ خدا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے۔ میں اس وقت آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ دعا کریں، میرے ساتھ ان الفاظ کو دہرائیں۔ اگر آپ اس کی خواہش کرتے ہیں کہ جیسا نیکودیمس نے کیا آپ بھی ویسا ہی کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور یسوع کے وسیلے نئے سرے سے پیدا ہوں۔ خداوند یسوع، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں۔ میں نے ہر طرح کے بے شمار گناہ کیے اور اب میں ان سب کے لیے تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر موا۔ اب مجھے معاف فرما۔ اے یسوع، میری زندگی میں آ۔ میں زندگی کا اختیار تجھے دیتا ہوں۔ مجھے نیا مخلوق بنا، مجھے اپنے روح سے بھر اور مجھے ہر دن اپنے لیے جینا سکھا۔ مجھے میرے گناہوں پر طاقت اور غلبہ دے اور میری مدد فرما تاکہ میں پھر دوبارہ انہیں نہ کر سکوں۔ اور یسوع، میں تیرے پیار کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میرے لیے اپنی جان دی۔ اب سے لے کر میں ہمیشہ تک صرف تیری پیروی اور خدمت کروں گا۔ مجھے اپنی محبت میں ہر روز اور بڑھا۔ یسوع، مجھے جہنم سے بچانے اور فردوس میں داخل کرنے کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ آمین۔ آمین۔ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کی زندگی کا سب سے اہم ترین فیصلہ ہوگا جو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں لیا تھا، جس کا آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا۔ یسوع مسیح کے آج کے خوبصورت پیغام کے لیے، جس نے ہماری خاطر اپنی جان کا فدیہ دیا، اس کی اس محبت کے پیغام کے لیے میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ اس کے اس پیغام کو ہمارے اس ای میل ایڈریس اور فون نمبر کے ذریعے جتنے بھی مسیح خاندان آپ کے ساتھ منسلک ہیں ان تک بھی خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری پہنچائیں۔ ہمارے آج کے اس پیغام سے اپنے ایمان میں اور زیادہ مضبوط ہوں گے اور خداوند کے نام کو جلال دیں گے۔ آپ کا آج کے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ جو پیغام آپ نے سنا اور جو دعا آپ نے کی اور جو کچھ آپ نے سنا وہ سب آپ کے لیے خوشخبری تھا۔